अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान पाक में ईसाइयों के मतलब यहूदियों के मतलब जो आयात मौजूद हैं, तो अक्सर जो ईसाई मुझे वो आयात पेश करते हैं जिसकी ट्रांसलेशन वो तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं, गलत मकसद लेते हैं उन आयतों का। तो इस वीडियो में उन आयतों की सही तशरी, सही तर्जमा, उनका असल शान नुज़ूल और मकसद बताया जाएगा। जो ईसाई वो कुरान से आयतें पेश करते हैं, कहते हैं कि हमारे फ़ायदे के लिए ये कुरान में आयतें हैं, हमें हुक्म है कि हम यहूद व नसारा ही रहें, इस तरह की जो आयतें वो पेश करते हैं उनके मतलब आपको बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि वो मकसद क्या लेते हैं उन आयतों का और उनका असल मकसद क्या है, मतलब क्या है। और इसी मौजू के ऊपर मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, ये उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुरान पाक की एक आयत का हवाला देता हूँ। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 19 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है, और अहले किताब ने जो अपने पास इल्म आ जाने के बाद इख्तलाफ किया वो सिर्फ़ बाहमी हसद व अनाद के बाइस था। और जो कोई अल्लाह की आयतों का इनकार करे तो बेशक अल्लाह हिसाब में जल्दी फरमाने वाला है। अल्लाह पाक यहाँ पे फरमा रहे हैं कि दीन इस्लाम सिर्फ़ मेरे नज़दीक सच्चा दीन है। अहले किताब यानी कि यहूद व नसारा जो हैं वो हसद की बिना पर अल्लाह की आयतों को उन्होंने जुटलाया है, ठुकराया है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मैं जल्द इनसे हिसाब लेने वाला हूँ। तो इस हिसाब के बारे में जो अल्लाह की आयतों को ठुकराते हैं ना, इस हिसाब के बारे में बाइबल में भी ज़िक्र मैं आपको बताता हूँ। बाइबल के हवाला देता हूँ पहले। किताब इस्तिस्ना चैप्टर 18 वर्स 18-19 में ये लिखा हुआ है कि ये बशारत दी जा रही है, पेशन गोई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मूसा अलैहि सलाम से कि तेरी तरह मैं एक नबी बर्पा करूँगा। और आगे लिखा है, और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं इनका हिसाब इससे लूँगा। यानी कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कहेंगे, ठीक है ना, मेरे हुक्म से बोलेंगे, वो मेरी आयतें जो पेश करेंगे लोगों को, तो जो लोग मेरी आयतों को जुटलाएंगे, उन बातों को नहीं मानेंगे, मैं उनसे हिसाब लूँगा। तो दोस्तों चलते हैं अगली कुरान की आयत की तरफ। और इसके बाद वो आयत पेश करते हैं सूरह नहल की आयत नंबर 43 और सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 7 इस हवाले से, जिसका तर्जुमा ये है, और ए हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपसे पहले भी मर्दों को ही रसूल बनाकर भेजा था, हम इनकी तरफ वही भेजते थे। ठीक है ना, लोगों तुम अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो और तुम खुद ना जानते हो। इन आयतों का जो वो मतलब लेते हैं वो कहते हैं कि हमसे पूछने की बात की जा रही है यहाँ पे कि अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहे हैं अल्लाह ताला के अहले किताब से जाकर पूछा करो। ठीक है ना, ये हमारी शान कहते हैं बयान हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर इसका असल मकसद देखें, बात ये थी कि लोग कहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तुम तो इंसान हो जैसे हम इंसान हैं, तुम कैसे नबी हो सकते हो। ठीक है, तो इस लिहाज से अल्लाह पाक ने ये आयत नाज़िल फरमाई। पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे पहले जितने भी नबी भेजे वो तमाम मर्द थे, ना वो औरत थे, ना वो जिन थे, ना वो फरिश्ते थे, वो सिर्फ़ इंसान थे जो नबी थे। ठीक है, हम उनकी तरफ वही करते थे। और इन लोगों से कहो जो ये बात तुमसे कहते हैं ना कि तुम हमारी तरह इंसान हो, इंसान नबी कैसे हो सकता है, इनसे ये कहो कि अहले ज़िक्र से पूछो, जो अहले ज़िक्र हैं उनसे पूछो अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। ठीक है ना, यानी कि पहली किताबें पढ़ने वाले जो हैं, जो पहली किताबों का जिक्र करने वाले, वहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यकूब अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र बाइबल में मौजूद है। ठीक है ना, तो वहाँ की बात की जा रही है कि अगर तुम्हें नहीं पता खुद तो इनसे कहो कि तुम खुद उनसे पूछ लो जो तौरात ज़बूर पढ़ते हैं, इंजील पढ़ते हैं। यानी कि ये बताया जा रहा है कि सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पहले इंसान नबी नहीं हैं। ठीक है, आपसे पहले भी जितने इस दुनिया में नबी है वो भी तमाम मर्द थे।
یہاں پہ یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں چلو تم قرآن کی بات نہیں مانتے، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے کہ وہ مرد ہیں، وہ نبی ہیں، وہ کہتے ہیں، تو تم ان کے اوپر یقین نہیں کرتے، قرآن کے اوپر یقین نہیں کرتے، تو اہل ذکر سے پوچھ لو جو ذکر کرتے ہیں، اہل علم سے پوچھ لو جن کے پاس پرانے نبیوں کا علم ہے، پرانی کتابوں کا علم ہے، وہاں پہ پڑھنے والوں کو، وہاں سے پڑھنے والوں سے پوچھ لو کہ ان کتابوں میں کیا بات کی جا رہی ہے نبیوں کے بارے میں، کہ نبی کون تھے، کیا جن، فرشتے یا عورتیں تھی نبی یا مرد تھے نبی۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے وہ مرد ہی تھے، قرآن کی یہ آیت ہے وہ مرد ہی تھے۔ پھر اس کے بعد یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 94 کا ریفرنس دیتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے اگر تو اس کتاب کے بارے میں یعنی کہ قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں مبتلا ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو لوگوں کی طرف نازل کی ہے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں سے اس کتاب کے بارے میں پوچھ لو جو اللہ کی کتاب پہلے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، بے شک تیری طرف تیرے رب کی طرف سے حق آ گیا، سو شکر گزاری کرنے والوں میں ہرگز شک نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یعنی کہ آپ کو موٹا موٹا اس کا کیا کہتے ہیں مطلب بتایا ہے کہ قرآن کی آیتوں کے بارے میں اگر کسی کو کوئی شک ہو نا، ٹھیک ہے، تو اہل کتاب سے پوچھ لو جو اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کتاب پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر کیا اس بات یہاں پہ بات کی جا رہی ہے اور یہ مطلب اس کا کیا لیتے ہیں، یہ مطلب اس کا لیتے ہیں کہ قرآن کی تصدیق کے لیے آپ پرانی کتابیں پڑھیں، پرانی کتابیں پڑھنے والوں کے پاس بھیجنے کا حکم قرآن دے رہا ہے آپ لوگوں کو، تو آپ لوگوں سے افضل ہوئے ہم اس اعتبار سے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو اس آیت کی بتاتا ہوں بات کہ اس میں کیا بات کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں یہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے، یعنی کہ یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تورات زبور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ تو جو لوگ یہ بات نہیں مانتے، شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ قرآن کی آیت جو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، پتہ نہیں یہ پرانی کتابوں میں ذکر موجود ہے کہ نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اس آیت کے حوالے سے تمہیں شک ہے نا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ پرانی کتابوں میں ذکر موجود ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ پرانی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، یا جو پڑھنے والے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ تو بائبل کتاب استثناء چیپٹر 18 ورس 18، بک آف ایزائیا چیپٹر 29 ورس 12، کتاب یوحنا چیپٹر 14 ورس 12، کتاب یوحنا چیپٹر 15 ورس 26، گوسپل آف جان چیپٹر 14 ورس 16، گوسپل آف جان چیپٹر 16 ورس 7، گوسپل آف جان چیپٹر 16 ورس 12 اور 13 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد میرے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو موجود ہے جس کا ٹائٹل آپ کو شو ہو رہا ہوگا، جس کا ٹائٹل یہ ہے قرآن اور بائبل کا خدا ایک ہے۔ قرآن میں یہوہ کا مطلب سوال، یہ اس نام کے ساتھ ٹائٹل موجود ہے، میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، قرآن اور بائبل کا خدا ایک ہے۔ تو وہاں میں نے بہت ساری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ قرآن اور بائبل کی کون کون سی باتیں آپس میں ملتی ہیں۔ تو اسی لحاظ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھ لو میں قرآن میں جو فرما رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو پچھلی کتابوں میں پڑھ کے دیکھ لو، یعنی کہ روزے کا ذکر، نماز کا ذکر، صدقہ خیرات کا ذکر، خنزیر نہ کھانے کا ذکر، خون اپنا کیا کہتے ہیں خون نہ کھانے کا ذکر، بت پرستی نہ کرنے کا ذکر، یعنی کہ بہت سارے شرعی احکام جو ہیں وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمائے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ان آیتوں کے بارے میں تمہیں شک ہے تو پرانی کتابیں پڑھ کے تم دیکھ سکتے ہو، کیونکہ یہ قرآن کی آیتیں سچی ہیں۔ یہ اصل مطلب اور مقصد ان آیتوں کا ہے۔ اس کے بعد سورہ ال عمران کی آیت نمبر 75 کا وہ ریفرنس دیتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھیں
रख दें तो वो आपको लौटा देगा, और इन्हीं में से ऐसे भी हैं कि इसके पास 1 दिनार इमानत रख दे तो आपको वो भी नहीं लौटाएगा, सिवाय इसके कि आप इसके सर पर खड़े रहें। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि अनपढ़ों के मामला में हम पर कोई मुआखज़ा नहीं, और अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और इन्हें ख़ुद भी मालूम नहीं। यहाँ पे ये इस आयत का ये हवाला लेते हैं कि हमारी तारीफ़ की जा रही है कि हम अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे तारीफ़ इसी लिहाज से की जा रही है कि अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे हैं कि ईमानत उनके पास रखोगे तो वो वापस कर देंगे। हमारी तारीफ़ें की जा रही हैं तो हम तारीफ़ों के बायस बख्शे बख्शाए हैं, जन्नत में जाएंगे, ठीक है ना। और जन्नत में जाने के लिए क्या ज़रूरी है? ये सिर्फ़ ईमानत रख ली उसको वापस कर दी, ये काम जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी नहीं है। जन्नत में जाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है मैं आगे जाकर आपको रेफरेंस देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये भी तो लिखा है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानतें वापस कर देंगे, कुछ लोग ऐसे हैं कि तुम्हें 1 दिनार भी अगर उनके पास रखोगे तो वापस नहीं करोगे, अगर आप उनके सर पर खड़े रहोगे तो वापस करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। ये भी तारीफ़ सुन ली ना तुम लोगों ने अपनी, क्योंकि कुछ अच्छे लोग हैं कुछ बुरे लोग हैं। अच्छाई और बुराई के काम करने से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता जब तक वो ईमान वाला ना हो। मैं कुरान पाक की आयत का हवाला देता हूँ आपको। सूरह असर की आयत नंबर 1, 2, 3 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, बेशक इंसान सर तासर नुकसान में है, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान विच हुआ इंसान। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए और जिन्होंने आपस में हक़ की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। यहाँ पे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं यानी कि एक मोहर लगा दिया जन्नत में जाने वालों के लिए। सबसे पहले उसके पास ईमान होना ज़रूरी है, उसके बाद नेक अमल उसके ज़रूरी हैं, फिर जो नेक अमल किए हैं, जो ईमान लाए हैं, उसकी दावत यानी कि तबलीग लोगों को करना ये फ़र्ज़ है उनके ऊपर, और तबलीग के बाद सब्र की तलकीन करना लोगों को। और जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कोई कुरान की आयत किसी के सामने पेश करूं, तबलीग करूं, खुदा के दीन की कुरान की तबलीग करूं, तो मुझे जो उल्टा उसके मतलब गालियां पड़ें या मुझे कोई बुरा भला कहे तो उसके ऊपर जो मुझे सब्र है उस सब्र की बात यहाँ पे हो रही है। ये काम करने से इंसान जन्नत में जाएगा, ये सूरह अल असर का फ़ैसला है। तो क्या सिर्फ़ ईमानत वापस करने से इंसान बख्शा जाएगा? ये सूरह अल असर के ऊपर भी अमल करना पड़ेगा भाई। इसके बाद सूरह अल इमरान की आयत नंबर 113 का हवाला देते हैं। यहाँ पे अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, ये सब बराबर नहीं हैं। अहले किताब में से कुछ लोग हक़ पर भी कायम हैं और रात की साअतों में अल्लाह की आयत की तलावत करते हैं और सर बसजूद रहते हैं। यहाँ पे इस आयत के हवाले से वो इसकी ये मतलब इसका समझते हैं कि हमें हमारी तारीफ़ की गई है इस आयत में कि कुछ लोग ऐसे हैं वो हक़ पर कायम हैं, कुछ लोग हक़ पर कायम हैं अहले किताब में से, ये हमें कहा जा रहा है। तो हम क्यों मुसलमान हो जाएं भाई? हमें तो तुम्हारा कुरान कह रहा है कि वो हक़ पर कायम है, तो हम क्यों मुसलमान होएं? अहले किताब ही हम ठीक हैं, हमारा गवाही जो है वो कुरान दे रहा है कि वो हक़ पर कायम है। जब हम हक़ पर कायम है तो हम फिर इस्लाम के अंदर आने की हमें क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर इसकी असल ट्रांसलेशन मतलब या अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सी बातें मौजूद हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर इसे अहले किताब यानी कि यहूद व नसारा के ऊपर फिट किया जाए इस आयत को, तो यहाँ पे साफ़ तौर पर लिखा है वो रात में अल्लाह की आयत की तलावत करते हैं और सर बसजूद रहते हैं, यानी कि अल्लाह की आयतों की तलावत करते हैं और सजदे करते हैं। किसकी आयतों की तलावत करते हैं? अल्लाह की। किसकी? अल्लाह की आयतों की तलावत करते हैं और सजदा करते हैं। क्या करते हैं? सजदा करते हैं। तो क्या अहले किताब सजदा करते हैं? अल्लाह की आयतों की तलावत करते हैं? वो अल्लाह को तो मानते ही नहीं है। जो ईसाई हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, ठीक है। जो यहूदी हैं वो यहोवा को मानते हैं। कुछ ईसाई ऐसे भी हैं जो यहोवा को खुदा मानते हैं, वो अल्लाह को तो मानते नहीं हैं, तो अल्लाह को सजदा कैसे कर सकते हैं भाई? ठीक है, यहाँ पर तो ये भी लिखा है कि वो अल्लाह को सजदा करते हैं। तो जब वो यहोवा को मानते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, वो सजदा भी फिर उनको ही करते होंगे ना, फिर अल्लाह को कैसे सजदा किया उन्होंने? यहाँ पे मुसलमानों की बात हो रही है। अगर इस आयत को गौर से समझाइए, यहाँ पे मुसलमानों की बात हो रही है, अहले किताब की बात नहीं हो रही यहूद व नसारा की। क्योंकि अहले किताब का मतलब क्या होता है?
اہل کتاب اسے کہتے ہیں کہ جس کو کتاب دی گئی ہو یا جو کتاب پڑھتا ہو یا جو کتاب کا اہل ہو. تو کتاب قرآن بھی ایک کتاب ہے نا, تو ہم بھی اہل کتاب ہی ہوئے کیونکہ ہمارے پاس بھی ایک کتاب ہے, قرآن ہے. تو ہمارے متعلق یہ آیت, ان مسلمانوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ مسلمانوں میں بھی سب لوگ برابر نہیں ہیں. ایک جماعت مسلمانوں میں ایسی موجود ہے جو حق پر اتنی قائم ہے کہ رات میں اللہ کی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. یہ اصل مقصد ہے اس آیت کا. لیکن اکثر تفاسیر اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب کا یہاں پہ ذکر موجود ہے جو اسلام لے آئے تھے, جن میں سے میں ایک نام آپ کو سکرین پہ شو کر رہا ہوں, عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی کہ ان اہل کتاب کا ذکر یہاں پہ موجود ہے جو اسلام میں آ چکے تھے. وہ راتوں کو سجدے کرتے تھے اور عبادت کرتے, لیکن تھے تو وہ بھی مسلمان نا. بات تو یہی ہے, وہ مسلمان ہی تھے نا. بے شک پہلے وہ اہل کتاب تھے, بعد میں بھی اہل کتاب ہی ہیں, قرآن بھی ایک کتاب ہے. تو یہ مسلمانوں کے بارے میں آیت ہے. آگے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کا یہ ریفرنس ہے جس کا ترجمہ یہ ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں, اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر ظاہر فرماتے ہیں جو تم کتاب میں چھپاتے رکھتے تھے, اور تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے, اور ایک روشن کتاب یعنی کہ قرآن مجید. اس آیت کے حوالے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم کیا چھپاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ چھپاتے نہیں ہیں. یہ قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے, ہم تو کچھ چھپاتے نہیں ہیں. اب کیا کیا تم چھپاتے ہو میں تم کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. بائبل مرکز کی کتاب چیپٹر 12 ورس 29, کتاب استثناء چیپٹر 6 ورس 4 میں لکھا ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. اور مرکز کی کتاب میں عیسی علیہ السلام فرما رہے ہیں, اے اسرائیل سن, ہمارا اور تمہارا خدا ایک خدا ہے. یہ باتیں تم چھپاتے ہو کہ عیسی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے, کیونکہ تم عیسی علیہ السلام کو خدا مانتے ہو. عیسی علیہ السلام نے خود کہا کہ میں خدا نہیں ہوں. متی کی انجیل چیپٹر 7 ورس 21, 22, 23 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. یعنی کہ عیسی علیہ السلام یہاں پہ فرما رہے ہیں جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے, جنت میں وہی جائے گا جو اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتا ہے. اور میں ان لوگوں سے کہوں گا جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں نا, میں ان سے کہوں گا کہ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں, میری تم سے بدکارو کوئی واقفیت نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بھی صاف طور پر یہ باتیں تم چھپاتے ہو. اس کے علاوہ بہت سی آیتیں قرآن بائبل میں موجود ہے جو تم لوگ چھپاتے ہو. یعنی کہ شرک نہ کرو, بت پرستی نہ کرو, یعنی کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو عیسائی جو ہے وہ بائبل سے چھپاتے ہیں. بت پرستی, شرک کرنا, ختنہ کرنا, یہ سب باتیں یہ بائبل میں موجود ہے لیکن یہ چھپاتے ہیں. اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں بائبل میں, وہ یہ چھپاتے ہیں, کسی اور کے اوپر فٹ کرنے کی بلکہ کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ یہ باتیں جو چھپانے کی بات ہو رہی ہے. جو بائبل میرے یوٹیوب چینل پہ بہت سی ویڈیو موجود ہیں, 4 ویڈیو تو یہی موجود ہے نا کہ عیسی علیہ السلام خدا نہیں ہیں. 4 پارٹ کے اوپر یہ ویڈیو موجود ہے. میں نے 200 کے قریب ریفرنس دیا ہے بائبل سے کہ عیسی علیہ السلام خدا نہیں ہے. وہ تم چھپاتے ہو. بائبل چینج ہو گئی ہے, 100 حوالہ 2 پارٹ میں یہ ویڈیو میری موجود ہے, یہ تم چھپاتے ہو, ٹھیک ہے نا. چاند کی اپنی روشنی ہے, یہ بائبل میں لکھا ہے. زمین ختم ہو جائے گی, زمین نہیں ختم ہوگی. ایسی بہت سی سائنس کی باتیں ہیں جو بائبل میں موجود ہے, یہ تم چھپاتے ہو. یہ چھپانے والی باتیں یہاں پہ ان باتوں کو چھپانے کی بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پر شرک کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں, یہ جو چھپاتے ہو نا, یہ چھپانے کی بات اس آیت میں بات ہو رہی ہے. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 کا یہ ریفرنس دیتے ہیں, یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء, اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے. یہاں پہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں ہدایت, نور, روشنی ہے, یہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے, تو ہم اس تورات کے اوپر ہی عمل کریں گے جس میں قرآن کی گواہی سے ہدایت اور روشنی موجود ہے. ہم کیوں اسلام میں آئے ہیں, یہ اس کا مطلب لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے, تورات, زبور, انجیل, قرآن,
یہ ان میں ہدایت اور روشنی بھی موجود تھی، لیکن اب تو ان میں ان کے گڑبڑ کر دیا نا، اپنا تورات، زبور اور انجیل میں یہ تبدیلیاں کر دیا۔ لیکن یہاں پہ اس آیت میں لکھا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تورات میں ہدایت اور روشنی تھی، اور ہدایت اور روشنی کون سی تھی تورات میں، اب ہم وہ دیکھتے ہیں۔ تورات جب ہم پڑھتے ہیں، اس کی تورات کی کتاب استثنا چیپٹر 18 ورس 18 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے۔ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ وہی ان سے کہے گا۔ یہ پیشن گوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے ہدایت، یہ ہے روشنی، ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر تم لوگ عمل نہیں کرتے۔ اور جب ہم تورات کی دوسری کتاب بک آف ائزایا چیپٹر 29 ورس 12 پڑھتے ہیں، اور جس میں لکھا ہے اور پھر وہ کتاب کسی ناخواندہ کو دے اور کہیں اس کو پڑھ، وہ کہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی یہ پیشن گوئی موجود ہے بائبل میں، یعنی کہ یہ ہدایت، نور، روشنی ہے تورات میں موجود۔ اور اس کے علاوہ بہت سی آیات بائبل میں ایسی موجود ہیں کہ اللہ ہی خدا ہے، اور بت پرستی نہ کرو، شرک نہ کرو، زمین میں، آسمان میں، پانی میں، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر کوئی بھی چیز ہو ایسی جس کو خدا نہ مانو، خدا کے سوا، فرشتوں کو، جنوں کو، کسی کا بھی خدا نہ مانو، بت پرستی نہ کرو۔ یہ ہدایت روشنی ہے اپنا تورات میں، جس کے اوپر تم لوگوں نے عمل ہی نہیں کیا۔ بت پرستی شروع کر دی فرشتوں کے، جنوں کے، وہ گائے کو پوجنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہدایت روشنی کے اوپر عمل کیا تم لوگوں نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور وحدانیت خدا کی کا ذکر ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، یہ تو ہدایت روشنی تم نے قبول ہی نہیں کی۔ اگر ان دونوں باتوں کے اوپر عمل کرتے تو آج قرآن کے اوپر بھی تمہارا پورا یقین ہوتا۔ اور کچھ جو عیسائی ہیں مجھ سے انہوں نے کہا کہ 700 سال بعد، 650 سال بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس دنیا میں، وہ بھی عرب میں آئے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا، یعنی کہ رسولوں کی آمد کے وقفے کے بعد، یعنی کہ درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ پس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ البینہ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اس کے باوجود اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا، وہ یقیناً جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین مخلوق ہے، کیا ہیں؟ بدترین مخلوق ہیں، جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے۔ اور اللہ کی آیتیں کیا بتا رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، اور بائبل کیا بتا رہی ہیں، اس کی آیتیں کیا بتا رہی ہیں، میں نے آپ کو ریفرنس پہلے دی ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے۔ تو جو یہ بدترین مخلوق ہے جو ان آیتوں کے اوپر عمل نہیں کرتی ہے، یہ تعریف بیان ہو رہی ہے جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 114 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کرو، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شک شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قرآن ہم نے اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتابیں دی ہیں وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور قرآن کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے۔ یہ بات بیان ہو رہی ہے یہاں پہ، جو میں نے آپ کو ریفرنس بھی دے دیا کہ بائبل پڑھنے والوں کو تو پتہ ہے کہ بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن خدا کی طرف سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں کس بات کے اوپر؟ حسد کی بنا پر۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، ٹھیک ہے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے اہل کتاب کو تمام نشانیاں ان کو دکھائی بھی جائیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن یہ ان کو اگر دردناک عذاب دکھا دیا جائے، قیامت کو دیکھیں گے، اپنے جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، پھر یہ سوچیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے۔
سورہ ال عمران کی آیت نمبر 20 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیں کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے فرما دیں کیا تم بھی اللہ کے حضور جھکتے ہو، یعنی کہ اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں تو وہ حقیقتاً ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمہ فقط حکم پہنچا دینا ہی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے کہو کہ میں اسلام قبول کرو، میری پیروی کرو، اگر کریں گے تو وہ ہدایت پائیں گے، ٹھیک ہے نا، کامیاب ہو جائیں گے، اگر نہیں کریں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہاں پہ اگر منہ موڑ دیں گے تو آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے، یعنی کہ قرآن کا پیغام پہنچا دینا آپ کے ذمہ ہے، اللہ دیکھ لے گا ان کو۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 میں یہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ یہاں پہ دو باتوں کا ذکر ہے، یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یہاں پہ صاف طور پر لکھا ہے اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے پاس نہ ایمان ہے نہ تقوی ہے، تقوی بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم انہیں جنتوں میں لے جاتے، ٹھیک ہے نا، برائیاں معاف کر دیتے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان والے بھی نہیں ہیں، تقوی والے بھی نہیں ہیں، اور ان کی برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ یعنی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم انہیں راحت والی جنتوں میں لے جاتے۔ یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں جانے کی بات بہت مشکل ہے کہ جس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پہنچا، قرآن پہنچا، پیغام پہنچا، ٹھیک ہے، اور وہ ایمان نہ لایا، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو پھر وہ گمراہ کن ہیں، ٹھیک ہے، ایمان والے نہیں ہیں، تقوی والے نہیں ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جس کو پتہ چل گیا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ گمراہ ہے، یعنی کہ جہنم میں جائے گا، یہ حدیث شریف ہے۔